मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस्लामी साल का ये महीना रजब का महीना चल रहा है और इसकी तकरीबन आज 19 तारीख है और 2-3 दिन के बाद, ऐसे तो लोगों को इस्लामी साल और तारीख याद नहीं रहती, लेकिन जब कोई बिदात और खुराफात का दिन आता है वो याद रहता है। तो 22 रजब आने वाली है 3 दिन के बाद, और 22 रजब यानी नमाज नहीं पढ़ना है, उससे कुछ नहीं होता। अल्लाह के रास्ते में जिक्र करना और माल खर्च करना, सदका करना और दुनिया भर की जो नेक अमाल है उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये बिदात और रस्म रिवाज करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। और इस मामले में मर्दों से ज्यादा औरतों को पता होता है। पता नहीं कौन सा मकान की छत से कोई खिड़की आसमान की तरफ खुली हुई है, वहां से डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम और वही उनके पास आ रही है, उनको सब पता रहता है। मर्दों को बेचारे, वो मर्द बाहर नहीं रहते हैं, वो तो अंदर वाले साथ में कमरे में अंदर रहते हैं, तो बेचारे मर्दों को नहीं पता, लेकिन औरतों को पता रहता है। फिर औरतें समझाएंगी कि तुमको नहीं मालूम, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, नमाज चलेगा लेकिन ये करना चाहिए। तो 22 रजब आ रहा है और 22 रजब के कूंडे ये 3 दिन के बाद आ रहा है। यानी जो अल्लाह के रसूल ने किया, जो मुसलमानों का तरीका है, जो नेक अमाल है, वो कुछ नहीं होगा, पूरे साल नहीं होगा। सिर्फ बहुत लोग जुम्मा पढ़ लेंगे, या रमजान में कभी रोजा रखा, कभी नहीं रखा, कभी नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, साल भर में ईद की नमाज पढ़ लेंगे। और औरतों का हाल तो इससे भी बुरा, उनके ऊपर ईद की नमाज नहीं, जुमा की नमाज नहीं, तो कई साल गुजर जाते हैं कोई नमाज पढ़े हुए। लेकिन जब भी कोई बिदात और रसूमात की बात आएगी, उसको करना फर्ज ऐन समझते हैं लोग। तो ये 22 रजब आ रहा है, ये रजब के कूंडे, इसकी हकीकत है क्या? और भाई बयान इसीलिए होता है, बातें इसीलिए बयान की जाती हैं ताकि हमें हकीकत पता रहे और हम बचने वाले बने। ये खैरखाही के अंदर ये बातें, वरना हर साल ये आता है और हर साल आमतौर पर ये बयान होता ही है। तो खाली नॉलेज और जानकारी काफी नहीं है, बल्कि याद दहानी और नसीहत भी जरूरी है। कुरान करीम में इसीलिए तो बार बार अंबिया के किस्से कुरान बयान करता है, क्योंकि खाली नॉलेज देना मकसद नहीं है, बल्कि नसीहत करना मकसद है। और नसीहत बार बार करनी पड़ती है कि नसीहत करने वाला भी मोहताज होता है और जिसको नसीहत की जाती है, सब मोहताज हैं दीन के। बहरहाल तो 22 रजब के कूंडे यानी खीर और पूरी पकाई जाएगी और खिलाई जाएगी, और जो खा लेगा वो बरकत वाला हो जाएगा, चाहे फजर की नमाज न पढ़ी हो, चाहे कोई दीन का काम न किया हो, चाहे चेहरे से और लिबास से मुसलमान होना बिल्कुल नजर ना आवे, लेकिन ये काम कर लिया तो कामयाब। तो ये है क्या भाई? मैं तो आईना दिखाना चाहता हूँ, मोमिन का आईना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बातें बयान की जाती है। कभी थोड़ा अंदाज कभी सख्त करना पड़ता है, क्योंकि कभी नसीहत में, कभी आप अलैहिस्सलाम गुस्से भी होते थे, कभी आपने गुस्से में भी नसीहत फरमाई है, कभी यानी नरम लहजा इख्तियार किया है। बहरहाल मौके के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो 22 रजब के कूंडे, इसका ताल्लुक असल में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से ये लोग जोड़ते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں اور سادات یعنی سید ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت سر آنکھوں پر، لیکن 22 رجب کو امام جعفر صادق سے یعنی جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کنڈا ہے یہ، ان کے یعنی گویا کہ ان کے نام پر یہ کھیر پوری پکا کر کھلایا جاتا ہے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں وقت کہاں تک ساتھ دیتا ہے، اور تھوڑا ساتھ دینا ہی پڑے گا ورنہ وقت آئندہ نکل جائے گا۔ 22 رجب 2-3 دن کے بعد آ رہا ہے، تو آئندہ جمعہ کو موقع نہیں رہے گا۔ بہرحال تو 22 رجب سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ حضرت کی پیدائش 80 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور دوسرا ایک قول ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، جو تیسرا مہینہ اس میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی وہ ربیع الاول کا مہینہ، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، شیعہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، امام تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح شیعہ ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ایسا نہیں مانتے۔ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور سید ہیں، اور ولیوں سے محبت کرنا ہمارا ایمانی شعار ہے، ہماری علامت ہے بالکل۔ تو بہرحال امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی، تو پتہ چلا کہ رجب کے مہینے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں شوال عید والے مہینے میں، جو رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آئے گا 15 شوال کو حضرت کی وفات بیان کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رجب اور 22 رجب سے امام جعفر صادق کی نہ پیدائش کا کوئی لینا دینا ہے نہ وفات سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو ہے کیا پھر 22 رجب کو کنڈے کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کہانی، گھڑی ہوئی کہانی ہے، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی کہانی پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل نہ کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ پیلا کپڑا پہن کے گھومتے ہیں، بولے عشق والوں کا راستہ ہے، بولے ہماری علماء سے نہیں بنتی، کہاں سے بنے گی بھائی؟ علماء قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور آپ من گھڑت بولے عشق کا راستہ ہے، تو کیا علم قرآن و حدیث والوں کا راستہ عشق کا راستہ نہیں ہے؟ بولے، اور اپنے مریدوں کو اس طرح بہکاتے ہیں کہ علماء کے پاس نہیں جانے کا، ان سے ہماری نہیں بنتی، ان کا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، علماء کا راستہ الگ ہے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی بات کریں گے، اور مسلمان قرآن کو فالو کرتا ہے، حدیث یعنی نبی کی باتوں کو، نبی کے عمل کو، نبی کی اداؤں کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور تم جہالت کی بات کر رہے ہو، نہ نماز پڑھواتے ہو، نہ یعنی کوئی دین کی بات نہیں، بس پیر صاحب کو ہدیہ دیتے رہو اور سب معاف کرا لو، تو بولے ہماری علماء سے نہیں بنتی، کہاں سے قیامت کی شام تک نہیں بن سکتی، کیونکہ تم جہالت و گمراہی کا راستہ بتا رہے ہو، اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور علماء جو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ قرآن کا اور علم کا راستہ بتائیں گے، تو دونوں میں بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راستہ ایک اندھیرا ہے، ایک اجالا ہے، اندھیرا اجالا قیامت کی شام تک جمع نہیں ہو سکتا، اندھیرا آئے گا تو اجالا نہیں رہے گا، اجالا روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، جیسے رات آئے گی تو دن رہے گا، اور دن آئے گا تو رات چلی جائے گی۔ بہرحال تو امام جعفر صادق سے 22 رجب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس دن کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں۔ 22 رجب سن ہجری 60 ہجری کو اسلامی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ، وہ بہترین انسان، وہ عظیم انسان، وہ پیارے آقا امام الانبیاء کا صحابی، جرنیل، امیر المومنین معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب۔ معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ سارے صحابہ میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، دوسرا قول 1,44,000 کا بھی ہے۔ تو اتنے صحابہ میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والے اور سب سے بڑی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والے صحابی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور جو بات کہی جائے گی آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پروف کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ بات کی جائے گی، کوئی کچی بات نہیں ہوگی۔
16 بیوی کی کہانی سے من گھڑت اور الٹی سیدھے واقعات، یہ دین اس کا نام نہیں ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا نام دین ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ 19 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے امیر اور بادشاہ رہے ہیں۔ ورنہ امام الانبیاء کے بعد صدیق اکبر کا دور 2 سال 3 مہینہ 4 مہینہ 10 دن، یعنی 2 سال، اور فاروق اعظم کا دور بھی 10 سال رہا، 10 سال 10 مہینے، تقریباً 11 مہینے، پونے 11 مہینے کے قریب۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال رہا، حضرت علی کا 4.5 سال رہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 6 مہینے رہی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 19 سال تک امیر المومنین رہ کر اسلامی پرچم کو آدھی دنیا سے زیادہ پر لہرایا ہے۔ اور یہ تو 19 سال امیر المومنین رہے، ورنہ گورنر، یعنی الگ الگ علاقوں کے گورنر اگر اس کو ملائیں گے تو اور لمبا ہو جائے گا۔ ملک شام کے گورنر کئی سالوں سے آپ رہے، دور فاروقی میں بھی، دور عثمانی میں بھی، وہ الگ ہے کہ علاقے کے گورنر رہنا والا، پورے مسلمانوں کے امیر بن کر 19 سال تک خلافت کی۔ اور پیارے آقا کے دور میں اسلام 9 لاکھ مربع میل پر پھیلا، صدیق اکبر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر پھیلا، فاروق اعظم کے دور میں 11 تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ دور عثمانی میں حضرت عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ مربع، ڈبل ہو گیا، 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا۔ اور جب امیر معاویہ کا دور آیا تو 64 لاکھ۔ پوری دنیا کا جغرافیہ، لینڈ اینڈ زمین جو ہے پوری دنیا کی، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ تو آدھا کتنا ہوا؟ 60 لاکھ ہوا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بھائی، 1 کروڑ 20 لاکھ کا آدھا کتنا ہوا؟ 60 لاکھ ہوا۔ اور 64 لاکھ کتنا ہو گیا؟ آدھی سے بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ 60 لاکھ آدھی دنیا ہوئی تو 64 لاکھ آدھے سے زیادہ ہوئی، تو 64 لاکھ مربع میل پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ 5600 بڑے بڑے اسلامی یعنی شہروں کو فتح کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ ایسے ایسے شہر فتح کیے ہیں۔ ایک بڑا شہر اس زمانے میں نام ذہن سے نکل رہا ہے، جس کے 1000 سے زیادہ مارکیٹ اس زمانے میں لگتے تھے، ایک شہر کے 1000 مارکیٹ۔ ایسے بڑے بڑے شہر امیر معاویہ نے فتح کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس وقت روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، قزاقستان، ازبکستان، فلاں دنیا بھر کے 75 ریاستیں تھی روس کی، سب مل کر پورا ایک جو روس ملک ہوتا تھا، اس کی تقریباً 75 ریاستوں کو، 160 میں سے 75 ریاستوں کو فتح کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ آج اسلامی کنٹریز جو عرب ممالک ہیں، 57 عرب ممالک ہیں، اس میں سے 50 کے قریب ملکوں کو فتح کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ ہاں، حضرت کے دور میں، امیر معاویہ کے دور میں 45 ہجری کے اندر سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت نے اپنا سپہ سالار فوج کا جنرل بنا کر 12,000 کا لشکر دے کر، یہاں جو اس وقت پورا انڈیا بہت بڑا تھا، اکھنڈ بھارت جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، اکھنڈ بھارت یعنی جو غیر تقسیم شدہ ہندوستان، اردو بھی آتی ہے، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، غیر تقسیم شدہ ہندوستان اب تو ڈیوائڈ ہو گیا، کھنڈت کر دیا گیا، اکھنڈ ہو گیا، اب تو کھنڈت کر دیا گیا، پہلے اکھنڈ تھا۔ تو جو پورا جس میں افغانستان بھی تھا، پاکستان کا علاقہ بھی تھا، انڈیا کا بھی تھا، سب مل کر اس وقت ہندوستان بنتا تھا بہت سارے علاقوں سے۔ تو اس وقت 45 ہجری کے اندر سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ نے، امیر المومنین نے بھیجا تھا، تو انہوں نے کابل، قزاقستان، ازبکستان، بلوچستان، سمرقند، بخارا، پشاور اور افغانستان کے بہت سارے شہر، کابل، جلال آباد، بہت سارے شہروں کو فتح کیا تھا امیر معاویہ کے اس سپہ سالار سنان ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، صحابی تھے یہ بھی، ان کی قیادت میں 12,000 کا لشکر آیا تھا، اس نے یہ سارے علاقے فتح کیے۔
تو امیر معاویہ کا یوم وفات ہے 22 رجب. رجب کے کونے بناتے ہیں نا, بڑے مزے سے کھاتے ہیں. اسلام کا وہ سپہ سالار, آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا, 57 عرب کنٹریز میں سے 50 کے قریب ملکوں کو فتح کر کے مسلمانوں کی جھولی میں ڈالنے والا, کعبۃ اللہ کے اوپر سب سے پہلے گلاف چڑھانے والے امیر معاویہ ہیں. بہت سارے فضائل ہیں ان کے. نبی کے یعنی برادر نسبتی ہیں. نبی کے, اکثر لوگ نہیں, یہ جملہ اردو جملہ نہیں جانیں گے. برادر نسبتی کا مطلب سالے, برادر نسبتی ہیں. حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں, نبی کی ازواج مطہرات بیوی ہیں, ان کے سگے بھائی ہیں. ابو سفیان کے بیٹے ام حبیبہ بیٹی ہیں اور معاویہ بیٹے ہیں. تو بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ برادر نسبتی. سالے تو سب بولتے ہیں, سالے تو پتہ نہیں کس کس کو بول لیتے ہیں لوگ گالی میں, لیکن برادر نسبتی یہ سیکھو نا, نئی بات سیکھنا ہے. خیر, تو اتنے فضائل کے حامل صحابی, آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں پر حکومت کرنے والے صحابی, کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے غلاف لٹکانے والے, ریشم کا غلاف سب سے پہلے امیر معاویہ نے لٹکایا تھا اپنی خلافت کے دور میں. اور ابھی اور بھی فضائل ہیں. کون سے؟ کہ بلوچستان کا ایک راجا تھا, راجا ارمنی اس کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو جب اس کو پتا چلا کہ آخری نبی عرب میں تشریف لا چکے ہیں, تو تحقیق کے لیے وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا اور اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. تو اس نے تحقیق کے لیے ایک وفد, ایک جماعت بھیجی اپنے سپاہیوں کی کہ جاؤ عرب میں تحقیق کر کے آؤ کہ جو نبی آخری زمان کا جن کے بارے میں یہ چرچا ہو رہا ہے واقعی وہ نبی ہیں, معلوم کر کے آؤ. تو اس نے جب وہ ان کا وفد اور جماعت جانے لگی تو 2 چیزیں تحفے میں امام الانبیاء کو بھیجی بلوچستان کے راجا نے. اس میں ایک تھا ساگوان کی لکڑی جو انڈیا کی مشہور تھی اس زمانے میں, وہ پورا اکھنڈ بھارت تھا. تو ساگوان کی لکڑی, یہ ساری چیزیں مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دے رہا ہوں. کوئی 16 بیوی کی کہانی سے بے صفحے کی اور بے پر کی اڑانے کا مزاج ہے بھی نہیں, پروف کے ساتھ بات کرنے کا مزاج ہے, تاکہ کوئی کچی اور بے صفحے کی اور بے پر کی باتیں نہ آئیں. تو مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بہت تاریخ پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے حضرت. تو انہوں نے سب لکھا ہے, پورا پروف کے ساتھ سب لکھا ہے, ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں تحفے میں بھیجی راجا ارمنی نے, بلوچستان کے راجا نے. ایک ساگوان کی لکڑی اور دوسرا زنجبیل. زنجبیل, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ادرک کا پھل عرب میں عام طور پر نہیں ہوتا تھا, آج بھی بہت سی چیزیں وہاں نہیں ہوتی لیکن سب ملتا ہے, وہ برکت ہے, وہ الگ بات. تو زنجبیل ادرک کا پھل, اب وہ چونکہ سوکھ جاتا ہے, لمبا سفر تھا, تو کچھ گڑے میں پانی ڈال کر کوئی سسٹم سے جو ہے بھیجا کہ خراب نہ ہو. جب یہ وقت پہنچا ہے, آپ مسجد میں جلوہ افروز تھے, آپ نے ان کا استقبال کیا. وہ لکھا ہے مولانا نے کہ یہ لکڑی آپ نے لی اور ادرک کے پھل کو آپ نے خود نوش فرمایا, صحابہ کو بھی کھلایا. پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ ساگوان کی لکڑی بہت مضبوط اور بہت قیمتی لکڑی ہے, میری چارپائی اس سے تیار کی جائے. چنانچہ چارپائی کو چاروں کونے جو ہے ساگوان کی لکڑی سے آپ کی بنائی گئی. اس پہ ہمارے نبی آرام فرماتے تھے. بیچ میں تو کھجور کی شاخوں سے جو ہے وہ بنایا گیا جسے ہمارے یہاں بھرتے ہیں, وہ الگ تھا, لیکن جو چاروں پائے تھے وہ اسی لکڑی کے تیار کیے گئے. اسی پر امام الانبیاء ہمارے نبی آرام کرتے تھے اور آپ کا وصال بھی اسی پر ہوا, جنازہ بھی اسی پر اٹھا. پھر اس کے بعد وہ چارپائی صدیق اکبر کے دور کے پاس آئی, حضرت کا جنازہ بھی, صدیق اکبر کا جنازہ بھی اسی پر سے اٹھا. پھر وہ چارپائی خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. حضرت کا جنازہ آپ شہید ہوئے تو فاروق اعظم کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت کی کچھ چیزوں کو نیلام کیا گیا. اس میں یہ چارپائی بھی نیلامی میں آئی. اس کی بولی, جسے گجراتی میں حراجی بولتے ہیں, بولی لگائی گئی. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 4000 درہموں میں وہ چارپائی خریدی.
4000 درم ادا کیے اور اسی پر امیر معاویہ پھر آرام کرتے تھے اور آپ کا جنازہ بھی اسی پر سے اٹھا. وہ ہے 22 رجب، اس اتنے بڑے صحابی کا انتقال ہوا ہے اور اس دن آج کا مسلمان کھیر پوری بنا کر جلسے اور جلوس منا رہا ہے. ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے؟ ارے کچھ نیک کام نہیں ہوتا تو نہ کر. لیکن اتنے بڑے صحابی جن کی وفات پر یہودیوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کھل کر خوشی منانا، تو طریقہ کیا اپنایا کہ 22 رجب کا دن انہوں نے طے کیا یہودیوں نے اور نام لے لیا امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق کے کونے ہیں. ابھی میں نے شروع میں بتایا بیان آن لائن ریکارڈ ہے، آپ سنیے. جو لوگ بعد میں آئے ہیں بعد میں بھی سن سکتے ہیں، سنائیں بتائیں حقیقت کہ 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. نہ حضرت کا یوم وفات ہے نہ یوم پیدائش ہے. دونوں میں نے بتا دیا آپ کو، ایک رمضان کے مہینے میں پیدائش ہے اور شوال کے مہینے میں انتقال ہے. تو 22 رجب امیر معاویہ کا یوم وفات تھا اور امیر معاویہ اتنا رعب تھا حضرت کا، جو آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والا ہو، ایسا رعب تھا کہ آپ کے وفات کے دن غیروں کو بھی، اسلام کے دشمنوں کو بھی کھل کر خوشی منانے کی ہمت نہیں تھی. تو کیا کیا؟ خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، لیکن نام لے لیا امام جعفر صادق کا کہ ان کی یعنی پیدائش پر ہم خوشی منا رہے ہیں. یہی کام آج کا مسلمان کر رہا ہے. یعنی ایسا رعب تھا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں کچھ اختلاف ہوا تھا، آپس میں کچھ دین کے مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، کوئی زمین جائیداد کے مسئلے میں نہیں. تو اس وقت روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کو بھڑکانے کے لیے حضرت علی کے خلاف کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی علی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم سب مل کر علی سے مقابلہ کریں گے. اس وقت امیر معاویہ فوراً جو جواب دیا ہے نا خط کا، جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے، رومی کتے، رومی کتا کہا اس بادشاہ کو، اے رومی کتے کان کھول کر سن لے، اگر تو نے علی میرے بھائی علی کے خلاف اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا، سب سے پہلے معاویہ کا تیر تیری کھوپڑی کو اڑا دے گا. سب سے پہلے امیر معاویہ کی تلوار تیرے مقابلے میں آئے گی. ہمارا دین کا آپس کا اختلاف ہے، ورنہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی. تو ایسے صحابی کا یوم وفات ہو اور آج کا مسلمان جو نہ نماز نہ روزہ، دین سے دور ہونے کے بعد خرافات منائے گا، کہ جس کے یوم وفات پر یعنی خوشی منانے کی ہمت غیروں کو نہیں ہوئی، آج مسلمان ان کے یوم وفات پر خوشی منا رہا ہے. اور آپ پوچھنا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ دعویٰ اور اعلان کر رہا ہوں، بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو لوگ 22 رجب کے دن کونے مناتے ہیں، کھیر پوری پکاتے ہیں، پیار محبت سے ہاتھ رکھ کے پوچھنا یہ دن کون سا ہے، بتا تو صحیح. کیا کرے گا معلوم ہے؟ خالی وہ پوچھ دے گا یہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، کچھ حقیقت کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، محلوں میں جو لوگ مناتے ہیں آپ پوچھنا جا کر کہ بھائی آج کا دن کیا ہے، کیوں آپ کھیر پوری بنا رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھی تھی، قرآن کو دیکھا تھا، کتنے مہینے ہو گئے، تلاوت کی تھی، نیک کام کیا تھا، کسی غریب مسکین کو صدقہ دیا تھا، کسی دواخانے میں جا کر وہی 2000 روپے کی جو پوری پکائی تھی نا، کسی بیمار کو دوا دلوائی تھی. اس سے کچھ نہیں، یہ خرافاتیں ہیں. 1 روپے کا ثواب نہیں، الٹا گناہ ہوگا. امیر معاویہ نبی کے یعنی صالح ہیں، برادر نسبتی ہیں، اور اتنے سارے فضائل میں نے بتائے. ان کی یوم وفات پر، اور کیسا آدمی، کیسا انسان. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرا لندن جانا ہوا تو حضرت کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، بہت ہی خطرناک انداز میں، شاندار اور جوش کے اندر بیان کیا کرتے تھے. تو بولے 2 یہودی میرے پاس آئے، نوجوان، اور مجھ سے ملاقات کی. تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی تم کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہے؟ تم یہودی ہو اور مسلمانوں کے خلاف رہتے ہو، تو تم کو سب سے زیادہ مسلمانوں میں دشمنی کس سے ہے؟ تو مولانا کہہ رہے تھے، میرے دل میں یہ خیال تھا شاید حضرت فاروق اعظم کا نام لے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں میں اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں بھائی؟
کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مدینے سے نکالا، بنو نذیر قبیلہ ان کا آباد تھا، اللہ کا حکم آیا، انہوں نے جو ہے دشمنی کی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی ان کو باہر نکالو، جلا وطن کرو، تو رسول اللہ نے ہم کو مدینہ سے نکالا، ہم خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے آج بھی۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا تو فاروق اعظم نے ہم کو خیبر سے نکالا تو ہم ایران میں جا کر بس گئے۔ اصفہان ایران کا شہر ہے، سب سے زیادہ یہودی وہیں رہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر امیر معاویہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یعنی ایران سے بھی نکالا، اور ایسا نکالا کہ 1200 سال تک ہم در بدر بھٹکتے رہے، ہمیں کہیں ٹھہرنے کا اور قیام کا موقع ہی نہیں ملا۔ 1967 یا 68 میں زبردستی وہ اسرائیل ملک بنائے، تب تک ہم پوری دنیا میں بھٹکتے رہے۔ تو پوری دنیا میں یہودیوں کو در در پھرانے والا، کہیں کا نہ چھوڑنے والا صحابی اگر ہے تو وہ امیر معاویہ ہے، اسی لیے ہمیں ان سے دشمنی سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت کے نام پر کوئی خوشی نہیں منا سکتا تھا، ان یہودیوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا اسلام کا ایسا بول بالا کیا تھا، اسلام کا پرچم اتنا ہائی اور اتنا اونچا کیا تھا کہ دشمنوں کو بھی کھلم کھلا ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو آج جو خوشی غیر نہیں منا سکتا تھا 22 رجب کو، وہ خوشی آج کا مسلمان یعنی اپنے اتنے بڑے انسان کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں۔ پر ڈوب کر مر جانا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم خرافات تو مت کرو۔ بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے اعمال اگر ہم سے نہیں ہو رہے تو کم سے کم خرافات اور بدعت تو نہ کریں۔ خیر، اب امام جعفر کونے کی کونا جو مناتے ہیں اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، کیا من گھڑت قصہ ہے؟ تو اصل میں یہ قصہ 1906 میں حکیم امیر مینائی لکھنؤ کے یہ شاعر تھے اور یہ نثر نگار تھے، اس سے کہانیاں لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھی، اور اس کے کہنے پر تو رامپور ریاست، اس زمانے میں ریاست تھی رامپور، اب تو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بھائی دنیا کی جانکاری بھی ضروری ہے، یہاں جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں نالج لے کے چلتے ہیں۔ بہت سے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رامپور ایک زمانے میں ریاست تھی، اب یو پی کا ایک ضلع ہے جہاں سے اعظم خان ہوتے تھے۔ خیر، تو رامپور کا ایک نواب تھا، نواب حامد علی خان، یہ سب شیعہ لوگ تھے، تو ان کی کوئی رکھیل لونڈی تھی، نواب صاحب ان سے ناراض ہو گئے تو اور اس کو بھگا دیا تھا، تو اس نے نواب صاحب کو، جو کہ وہ شیعہ تھے، تو خوش کرنے کے لیے یہ کہانی لکھوائی، اور لکھنؤ کے اس ناول نگار نے، امیر مینائی کے بھائی نے یہ لکھی تھی 1906 میں یہ کہانی۔ 1906 سے پہلے یعنی آج سے 120 سال پہلے کونے کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے اندر آیا نا، قرآن تو ابھی 100 سال پہلے گزرا ہے نا، اس لیے کونا اس کے بعد پیدا ہوا۔ یعنی سوچو اگر دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ کے دور سے ہوتا، کوئی دین کا عمل ہوتا۔ نماز کب سے ہے؟ اللہ کے رسول سے ہے، قرآن میں ہے، ہر جگہ ہے، کیونکہ دین کا حصہ ہے۔ کونا ڈا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، جسے شیعوں کی کا امام بارہ ہوتا ہے، بارہ، اڑا اور ڈا اور ٹا عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، عرب لوگ بول ہی نہیں پائیں گے ڈا اور ٹا اور ڑا، ہاں وہ بول ہی نہیں پائیں گے، ان کی زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کونا یہ پنجابی کا لفظ ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جب کسی کے 7 بیٹے تھے اور 6 کا انتقال ہو گیا تھا، اب ایک بیچارہ زندہ تھا بیٹا، وہ بھی مر گیا، تو کہتے بیچارے کا کونا ہو گیا، یعنی اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا تو سب لٹ گیا۔ تو کہتے امام جعفر صادق کے کونے، تو کونے تمہارے باپ کا، امام جعفر صادق کا کیا کونا ہوگا بھائی؟ کونا پنجابی لفظ ہے، ترجمہ بتایا میں نے، کیا بیڑا غرق ہونا، برباد ہونا، یہ پنجابی میں کونا اس کو بولتے ہیں۔ تو کہتے امام جعفر صادق کے کونے، ان کا کونا کیوں ہوگا؟ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اس جو داشتہ تھی، جو یعنی کیا نام ہے، ابھی بتا رہا تھا، جو لوڈی تھی، اس نے لکھوایا تھا یہ قصہ 1906 کے اندر، ریاست رامپور سے یہ کہانی چلی۔ کیا ہے کہانی؟
کونے کی سنیے. کہتے ہیں کہ اس کہانی کے اندر نہ قرآن نہ حدیث، کیسا مسلمان ہے، یعنی نہ غیرت ایمانی اور نہ غیرت ایمان، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا مسلمان، نہ قرآن کی آیت پر عمل نہ حدیث پر عمل، من گھڑت قصوں پر تیرا ہے ایمان. تو کیا قصہ تھا؟ تو قصہ یہ تھا کہ بولے مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا. مدینہ میں ایک کہانی شروع ہو رہی ہے. مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، لکڑی کاٹنے والا، غریب آدمی تھا، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا اور اپنا پیٹ پالتا. لیکن وہ بہت دور چلا گیا لکڑہارا، اور کئی سال ہو گئے، واپس نہیں آیا. 12 سال گزر گئے. یہ سب ہے نا سسٹم عرب کیا نہیں ہے کہ جی یہاں تو ہے لوگ سعودی چلے گئے 5 سال 6 سال 10 سال کے بعد آ رہے ہیں. عجیب والی زندگی ہے. 1-2 سال سمجھ میں آتا ہے، لیکن 4-4 سال 5-5 سال کے بعد بھی آتے ہیں لوگ. اور یہاں بیوی بچوں کا کیا ہے، نہیں کون سی لائف آئے گی اب جب تو انجوائے کرے گا، اگر بیوی بچوں کا ساتھ دے گا پھر اولاد خراب ہوتی ہے. خیر، تو بولے 12 سال اس کو ہو گئے، لکڑی کاٹنے کے لیے چلا گیا باہر، آیا نہیں. اب اس کی جو بیوی تھی لکڑہارن، وہ مدینہ کے وزیر اعظم کے یہاں جھاڑو پوتا لگانے کی اس نے نوکری کر لی. ڈنگے کی چوٹ پر میرا گریبان پکڑنا، دو چاہے جہاں لے جا کے مجھے بیچ دینا. چیلنج ہے. آج تک نبی کے زمانے سے لے کے آج تک مدینے میں وزیر اعظم کی پوسٹ ہی نہیں آئی. وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں ہے وہاں ڈیموکریسی تھوڑی ہے، جمہوریت تھوڑی ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ الگ ہوگا اور وزیر کا عہدہ الگ ہوگا. یہ سب ہے ہی نہیں وہاں پر، آج تک نہیں ہے عہدہ. یہ جھوٹ پر جھوٹ. تو بولے وزیر اعظم کے گھر پر لکڑہارن نے کیا کیا، جھاڑو پوتا لگانے کی نوکری کر لی. اب کیا ہوا، یہ دور تھا اس زمانے کا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حیات تھے، مدینہ میں رہتے تھے. تو ایک دن لکڑہارن جو ہے وزیر اعظم کے گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی. امام جعفر صادق اپنے مریدین کے ساتھ وہاں سے گزرے اور یوں فرما رہے تھے، بولے آج کون سی تاریخ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 22 رجب ہے آج. بولے آج جو میرے نام کا کونا بھرے گا اس کی دل کی مراد پوری ہوگی. یہ فرما کر گزر گئے، چلے گئے. اب لکڑہارن نے سن لیا، بولے اچھا. اس نے منت مان لی کہ اللہ میرا شوہر 12 سال ہو گئے باہر گیا ہوا ہے، اگر صحیح سلامت اگر واپس آ گیا تو میں تیرے یعنی امام کے نام کے کونے بھروں گی. یہ منت مان لی. اب منت ماننا تھا، نماز سے کچھ نہیں ہوگا، زکات سے کچھ نہیں ہوگا، صدقہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی خالی منت مانی، دل میں سوچا کہ میں انشاءاللہ کونے بھروں گی اگر میرا شوہر واپس آ گیا. تو ادھر جنگل میں جو ہے وہ بیچارہ لکڑی کاٹنے کے لیے جیسے اس نے یوں کلہاڑا مارا، زمین پر لگا تو ٹن ٹن کی آواز آئی. جب اس نے وہاں کی زمین کھودی تو اندر سے ایک گڑھا نکلا، ایک مٹکا نکلا. جب مٹکا کھولا تو اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات، او ہو راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا. اب وہ اپنے وطن واپس آ گیا اور اس نے شاندار محل بنایا. شاندار کیا بنایا، یہ کہانی سنا رہا ہوں میں جو لکھا ہے، جس پر آج لوگ کونے کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. اب وہ اس نے شاندار محل بنایا. اور محل کتنے دن میں بنتا ہے؟ راتوں رات بن جاتا ہے. رات میں نیو ڈالی صبح اٹھے تو محل تیار ہو جاتا ہے نا. بولو نا کہانی کے مطابق. اب وہ وزیر اعظم کی جو بیوی تھی، ملکہ وزیر اعظم کی بیوی جس کے یہاں یہ نوکری کر رہی تھی، جب ان لوگوں نے محل تعمیر کیا تو وزیر اعظم کی بیوی ایک دن چھت پر چڑھی، اب نہا کر بال سکھانے کے لیے، تو سامنے محل نظر آیا. سمجھے؟ آج کی ٹیکنالوجی میں بھی اگر کوئی بلڈنگ بنانا ہو تو مہینوں لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے. اس زمانے میں ایسی کیسی ٹیکنالوجی تھی کہ کسی کے محل کے سامنے کوئی محل تعمیر ہو رہا ہو اور وہ بیچاری جب نہا کر کسی دن اوپر چھت پہ چڑھی تو معلوم پڑا کہ محل تعمیر ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کس کا محل ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ تمہارے یہاں کام کرنے آتی تھی نا جھاڑو پوچھا کرنے، اس کا محل ہے. بولے ہیں یہ کیسے مالدار ہو؟ اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھائی کیا واقعہ بنا. اس نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں نے منت مان لی. بولے ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کیا تھی، یعنی یہ سب کے خلاف تھی. تو وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے.
ارے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, نماز روزہ پڑھیں گے, اللہ کو راضی کریں گے, ہم مسلمان ہیں, اس میں کامیابی ملتی ہے, ایسے کچھ یہ غلط بات ہے. بولے جیسے اس نے کونے کے بارے میں غلط بولا نا, تو اسی دن وزیر اعظم جو اس کا شوہر تھا اس کے اوپر بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے. کیوں؟ اس نے یعنی کونے کے واقعے کو جھوٹا ٹھہرایا نا, تو وزیر اعظم پر بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے اور وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم دونوں محل خالی کر دو اور نکلو یہاں سے. اب یہ ناراضگی ہوئی, اب بیچارے دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی بیوی دونوں شرمندہ ہے اور محل خالی کر کے اب جا رہے ہیں. سب کچھ چھین لیا گیا, لباس وباس بھی جو اچھا والا تھا سب چھین لیا. اب بولے نا عجیب واقعہ سنا رہے ہیں, تو عجیب جو لکھا ہے وہی سنا رہا ہوں بھائی. قرآن و حدیث کی بات تھوڑی ہے سب, یہ اس پر آج لوگ 22 رجب کو کونے بنا کر کھائیں گے اور پھر سب سے بڑا مسلمان اپنے آپ کو سمجھیں گے. یہ واقعہ ہے, سنیے. تو 5 منٹ اوپر ہوگا آج, معذرت, کیونکہ آئندہ ہفتے موقع نہیں رہے گا. میں سب کے لیے کر رہا ہوں, میرے لیے نہیں. میں تو ابھی کہہ دوں گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, مجھے کیا پڑی ہے بھائی. لیکن آج کل یعنی 2-5 منٹ بھی دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو لوگ 8-8 گھنٹے موبائل پر الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے میں نکال دیتے ہیں, لیکن ہفتے میں ایک دن ایک ہی پلیٹ فارم تو بچا ہے دین سیکھنے کا, یعنی ممبر جمعہ کا, اس کے لیے بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. بہرحال تو اب بیچارے یہ لوگ نکل رہے ہیں. اب کیا بولے چلو نکلو. اب جب نکلنے لگے تو بولے کچھ راستے کے لیے کچھ لے لیتے ہیں, تو تربوز خریدا مدینے سے. تربوز آج بھی نہیں ہوتا ہے, سب باہر سے آتا ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں تربوز کہاں سے مل گیا ہوگا, خریدا بہرحال, اور اس کو رومال میں باندھ لیا 2 تربوز. اب کیا ہوا, اس دن بادشاہ کا شہزادہ شکار کرنے, 2 شہزادے شکار کرنے گئے ہوئے تھے, وہ گم ہو گئے. بادشاہ ٹینشن میں تھا اور سب جگہ ناکہ بندی کر دی کہ تلاش کرو کہاں ہے شہزادہ. اب یہ دونوں بیچارے میاں بیوی شہر سے باہر نکل رہے تھے, خربوزے کو جو ہے خربوزہ تربوز کو باندھا ہوا تھا. اب تو سپاہیوں نے ان کو پکڑا, بولے دکھاؤ. جب اس کو کھولا نا رومال, تو وہ 2 شہزادوں کے سر نکلے. تربوز لیا تھا اور ہاں سم کھل جا, تو کھلا تو اندر سے سر. تو بولے ان دونوں نے مارا ہے, ان دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور حکم صادر ہو گیا کہ کل ان دونوں کو پھانسی دی جائے گی, وزیر اعظم اور اس کی بیوی. اب راتوں کو یہ ٹینشن میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا, ہم سے کون سی نہ جانے کون سی ہم سے خطائیں ہوئیں کہ دور حضرت کی ہم سے عطائیں ہوئیں. اب رات میں تو بیوی کو یاد آیا, اچھا ہاں میں نے وہ کونے کرنے سے منع کیا تھا نا, شاید اس لیے اللہ کا ایسا عذاب آیا ہے. تو اب بیگم نے جو ہے رات کو ہی توبہ کی جیل خانے کے اندر ہی, اور پھر کایا پلٹی. نماز نہیں پڑھا, کچھ نہیں ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. لیکن جب جیسے ہی یہ منت مان لی کہ میں بھی کونے کروں گی, اللہ مجھے اس سے نجات دے دے, تو کیا ہوا, شہزادہ جو ہے صبح ہونے سے پہلے گھر آ گیا. شہزادہ جو گیا تھا وہ بچھڑ گیا تھا, جو شکار کرنے گئے تھے وہ دونوں گھر آ گئے. تو یہ دونوں جو ہے بری ہو گئے. پھر بڑی دھوم دھام سے وزیر اعظم کی بیوی نے بھی کونے کی. یہ ہے کونے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. چوہا بھی نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کوکروچ. یعنی اس پر ایمان قرآن کو لپیٹ کے پھینک دو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن و حدیث پر ایمان ہونا چاہیے. یہ الٹے سیدھے من گھڑت واقعات اور قصوں پر, اور بھی شیعوں کا ہے لکھا ہوا یہ قصہ, پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے مسلمانوں اور میرے بھائیوں, ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. امیر معاویہ کی وفات کے دن 22 رجب کو کونے منانا یہ حرام ہے. ہاں تکلیف آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی, خیر آئے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی. اس طرح کے الٹی سیدھی حرکتوں سے نہ شر آ سکتا ہے نہ خیر آ سکتی ہے. میرا اللہ چاہے گا تو اچھائی آئے گی, میرا اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی نقصان بھی مجھے نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کونے نہیں کرے تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, نہیں, اس میں سب جھوٹ ہے. وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں آج تک. اور مدینہ میں کونے بھر کر پوریوں کو اس طرح پکانے کا رواج آج بھی نہیں ہے. وہ لوگ پوری جانتے ہی نہیں ہے پوری کیا ہوتی ہے. آدھی ہو تو بھی پوری, اکھی ہو تو بھی پوری. کیا ہے جواب؟ پوری. اب آدھی ہو تو بھی پوری بولو گے نا, اکھی ہو تو بھی پوری. کیا ہے چیز بتاؤ؟ پوری. تو یہ پوری جو ہے عرب میں اس کا دستور نہیں ہو کھیر اور پوری بنانے کا, وہ لوگ کا کھانا الگ ہے. اور اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا, امام جعفر صادق سے اس کا تعلق ہوتا, تو
तो सहाबा ने किया, उनके बाद के लोगों ने किया। बताओ, एक मिसाल ला कर दो, 1200-1400 साल गुजर गए इस्लामी हिस्ट्री और तारीख के। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।